अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉप स्टोरीज़ पे। अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक बहुत ही मशहूर एक्सप्रेशन है जो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल भी किया जाता है, टू टेस्ट योर ओन मेडिसिन, यानी अपनी ही दवा का खुद मज़ा चखना, अगर इसके लिटरल मानी किए जाएँ उर्दू ज़ुबान में। और अगर इसकी हकीकी तौर पर ट्रू मैनिफेस्टेशन देखी जाए आज के हालात हाज़रा के हवाले से, तो इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आज मैं आपको दूँगी कि कैसे आप देखें कि वक़्त का पहिया घूमता है और कैसे साइड्स चेंज हो जाती हैं, साइड स्विच हो जाती हैं। और जो बात कल तक कोई खुद कर रहा था, आज जब कोई दूसरा शख्स मेरिट पे वो बात कर रहा है, तो कुछ कानों को भली नहीं लग रही उनको बात। इस पे बात करेंगे कि क्या माजरा है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जेल में नाहक कैद होने से अवाम को तो जैसे कतन कोई इस हवाले से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि जितना भी निज़ाम उनको दबा रहा है, दबोच रहा है। आपने देखा कि 1.5 साल की पीडीएम हुकूमत के दौरान क्या-क्या तशद्दुद नहीं किया गया, किस-किस तरह से कॉर्नर करने की कोशिश नहीं की गई पीटीआई को। और उसके बाद 9 मई का झूमर पीटीआई के माथे पर ज़बरदस्ती चिपका कर, जो 9 मई की गर्दान करके जिन्होंने इससे सियासी फ़ायदा हासिल किया, तो ये सोचना और गौर करना और इसका जवाब ढूँढना बहुत ज़रूरी है कि उस वक़्त कौन बरसर इक़्तिदार था, कौन इक़्तिदार के मज़े लूट रहा था और किसको सियासी फ़ायदा हुआ इस सारे तमाशे का, कि जब इमरान खान जो कि थे ही ज़ेर हिरासत, वो तो बाहर थे ही नहीं कि वो लीड करते ऐसी किसी प्रोटेस्ट को। और आज तक कोई ऐसा सबूत भी सामने नहीं लाया जा सका कि जिससे ये इस्टेब्लिश किया जा सके, ये इल्ज़ाम साबित किया जा सके कि जी इमरान खान ने कहा था कि 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर की तरफ जो है अवाम चल पड़े। और खुदा की शान ये कि वो खदीजा शाह जो कि उसी गाड़ी में मौजूद थीं उस रोज़, 9 मई के रोज़ इमरान खान की जो गिरफ़्तारी थी, उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज था, उसमें खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास एक ही गाड़ी में मौजूद थीं। लेकिन अल्लाह की शान कि अंदलीब अब्बास को पीटीआई छोड़ने का जैसे ही वो ऐलान करती हैं, वैसे ही बिल्कुल वो मुआफ़ हो जाती हैं, दूध से धुल जाती हैं। जबकि खदीजा शाह जो कि ना कोई पीटीआई की ओहदेदार थीं, ना ही कोई वायलेंस का मुज़ाहिरा कर रही थी वहाँ पर, कोई आइन शिकनी या कानून शिकनी करती हुई खदीजा शाह नहीं वहाँ पर दिखाई दी। लेकिन इसके बावजूद केस दर केस, एफआईआर दर एफआईआर का सामना है खदीजा शाह को। और आज तो कमाल ही हो गया कि बलूचिस्तान में जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उनको मुबैना तौर पर अब कोयटा ले जाया गया है। आईजी पुलिस पंजाब को जिस वक्त बुलाया गया, तलब किया गया अदालत में, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे तो मालूम नहीं है कि अभी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उनकी, पर बहरहाल ये ऑर्डर है और इसके मुताबिक जो है अमल दरामद किया जा रहा है। तो इस वक्त नाजरीन सूरत हाल ये है कि इमरान खान की जेल में नाहक कैद होने के बावजूद जो इमरान खान का वोटर और सपोर्टर है और जो पाकिस्तान की आवाम है, जो इस वक्त पिछले पौने 2 साल से महंगाई की चक्की तले बहुत बुरी तरह से पिस चुकी है, वो ये सब कुछ देख भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं। और जो लोग इमरान खान दौर में, जब इससे कई गुना कम महंगाई थी, उस वक्त जब ये महंगाई मुकाओ मार्च किया करते थे, आज ये ये जब इमरान खान दौर में 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत थी, तो आज आप अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान दौर से दुगनी दुगनी कीमत हो गई तकरीबन हर चीज़ की, कुछ चीज़ें तो 4-4 गुना बढ़ गई। लेकिन आज वो लोग महंगाई पर बिल्कुल खामोश हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई सॉल्यूशंस नहीं थे। इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मकसद था कि इमरान खान को किसी तरह इक़्तिदार से निकालो। क्योंकि जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में फ़रमाया था कि इमरान खान अगर थोड़ा-सा और रह जाता, तो ये तो नैब की 100 मज़ीद नई अदालतें बनाने जा रहा था और फिर तो हम लोग 10 से 15 साल जेल की सलाखों के पीछे रहते और इमरान खान को अगले 10-15 साल आप इक़्तिदार से नहीं हटा सकते थे। जावेद लतीफ़ भी कुछ ऐसी बातें करते थे कि नहीं जी, अगर हमें ऐसे किया तो फिर हम बताएँगे कि हमें क्यों ज़बरदस्ती इक़्तिदार में लाके बिठाया गया। तो जब ये सारी बातें अवाम देखती है, तो डेफ़िनेटली अवाम भी अपना फ़ैसला जो है वो सुनाने में और अपने वोट की ताकत अपनी एक्सरसाइज़ करके अपनी तकदीर का फ़ैसला खुद करने में हक़ बजानिब है। और बहुत बेसब्री से पाकिस्तान की अवाम इस वक्त 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ुल्म का बदला वोट से लेने का जो अज़्म पाकिस्तानी अवाम जिसका इज़हार सोशल मीडिया पर करते नज़र आते हैं, ग्राउंड पर आप देखें अवाम इस जज्बे का इज़हार करते नज़र आते हैं। तो डेफ़िनेटली ये जो इक़्तिदार से चिमटे हुए लोग हैं, उनको इस बात का बहुत मसला है। और वो मियाँ साहब
جو بڑے خواب دیکھ کے آئے تھے کہ آتے ساتھ میری ایسی ری برانڈنگ اور ری لانچنگ ہوگی کہ عمران خان کے نام سے جو منسوب تھے نعرے اور جو عمران خان کی ذات سے لوگوں کو امیدیں تھیں، میں بھی کوئی اس طرح کا گیم چلا کے میڈیا تو ویسے ہی 95% سے زائد عمران خان کے خلاف تھا اور ہے for certain obvious reasons کہ نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے. تو میاں صاحب کا خیال تھا کہ ہم ایسی ویو جنریٹ کر دیں گے کہ سیدھی سیدھی میری پاپولیرٹی جو ہے ہم اسکائی ہائی دکھا کے اور پھر جو بھی الیکشن میں کچول مارنا ہوگا وہ مار کے تو ہم کہیں گے کہ جی جیت گئے، جلو پھیر لیں گے. لیکن ایسا ہو نہ سکا. اس وقت جو ڈرامہ بازی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف عمران خان کی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشنز پر اعتراض عائد کیا جاتا ہے، لیکن باقی جو خاندانی موروثی سیاست میں لتھڑی ہوئی اور ڈوبی ہوئی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پر نہ کوئی اعتراض کرتا ہے نہ کوئی سوال اٹھاتا ہے. ان کے لیے ستے خیر ہیں جی، ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہاں پہ شفافیت جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ موجودہ جو الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ نون لیگ جھوٹ موٹ کا مذاق کا ہی ایک الیکشن کروا لے انٹرا پارٹی. تو یہ تو ان کے حالات ہیں کہ مذاق کا بھی انٹرا پارٹی الیکشن ان کو جو پچھلے سال مارچ میں کروانا تھا نہیں کروایا، پھر مئی میں نہیں کروایا، پھر پچھلا سارا سال لٹکاتے رہے اور اب بھی آ کے انہوں نے فائنلی چند ماہ پہلے جو ہے بادل نخواستہ وہ ایک خانہ پوری کر دی اور پھر وہی کہ شریف خاندان کے پاس ساری اہم پوزیشنز رہیں اور جو سب سے زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی جو ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ان کو کچھ چلو ایک دو اچھے عہدے دے دیے. اور وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی بساط اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے مارتے اور بدتمیزی کرتے نظر آتے ہیں اور عمران خان پہ پھپتیاں کستے نظر آتے ہیں جس طرح کے یہ لوگ. تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ عہدوں کے لیے کس حد تک یہ گر جاتے ہیں. تو ناظرین، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ایک عمران خان کے سپورٹرز نکلے ہیں پشاور، نوشہرہ اور باجوڑ کے بعد، جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اور اس طرح سے 9 مئی کا جب یہ سارا ایک تماشا کیا گیا، اور میں اس کو تماشا اس لیے کہوں گی کہ اس کے سیاسی بینیفیشریز کون ہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ جی 9 مئی ہو گیا، 9 مئی عمران خان کی جماعت نے 9 مئی کر دیا، عوام نے دیکھیں جی 9 مئی کر دیا. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اس 9 مئی کا بینیفیشری کون تھا، اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون تھا، کون اس وقت برسر اقتدار تھا، کون اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہا تھا، کون تھا جس نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑی بڑی مونچھوں والا شخص کون تھا جس نے یہ اعتراف کیا. مریم اورنگزیب ان کے ساتھ بیٹھی تھیں، جناب رانا ثناء اللہ، جنہوں نے فرمایا کہ ہم نے خود اس دن سیکیورٹی وڈرا کی تھی، ہم نے خود اس دن سیکیورٹی وڈرا کی تھی تاکہ لوگ آ جائیں احتجاج کرنے کے لیے. یہ بات رانا ثناء اللہ کا جو کنفیشن ہے، جو اپنی طرف سے تو بڑے حاتم طائی کی قبر پر لات مار کر بڑے پروگریسو مائنڈڈ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے کہ دیکھیں جی ہم تو کتنے فریڈم آف ایکسپریشن کو ہم کتنا انکریج کرتے ہیں، کتنا سپورٹ کرتے ہیں، وہ دراصل اپنا ہی بھانڈا پھوڑ گئے کیونکہ وہ اس وقت کے انٹیریئر منسٹر تھے، سٹنگ انٹیریئر منسٹر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا انٹیریئر منسٹر یہ بات کرے کہ جی ہم نے خود سیکیورٹی وڈرا کی تھی، اس کے بعد آپ عوام کو کیا پوچھتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ ظاہر ہے جس طرح سے عمران خان کو رگید کے، گھسیٹ کے، کھینچ کے، شیشے توڑ کے جس طرح سے عمران خان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا، وہ تو اتنے، یعنی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی قوم کے لیے اپنے قومی ہیرو کی اس طرح سے تذلیل ہوتے دیکھنا ایک بہت ہی اذیت ناک منظر تھا. یقیناً کسی کو بھی قانون اور آئین کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے جو آئینی تقاضے ہیں، جو قانون ہے، اس کا احترام کرنا ہر پاکستانی شہری پر فرض ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن رانا ثناء اللہ کے اس بیان کے بعد کہ جی ہم نے خود سیکیورٹی اس دن وڈرا کی تھی، اس کے بعد تو تفتیش کا رخ ہی احتجاج کرنے والوں سے مڑ کر رانا ثناء اللہ کی طرف آ جاتا ہے اگر غور کیا جائے، اگر کوئی صحیح معنوں میں اس کی تفتیش کرے. تو 9 مئی کا اصل سیاسی بینیفیشری کون تھا؟ جس طرح خان صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی عدالت میں جو بات کی کہ جی 9 مئی جو تھا یہ لندن پلان کا حصہ تھا اور نواز شریف کو جو پاکستان میں ری لانچ کرنے کی کوشش تھی اس کا ایک بہت اہم جز تھا. تو اس کی اگر پوری طرح سے تحقیق اور تفتیش کی جائے تو میرا خیال ہے کہ سارے کردار بے نقاب ہو جائیں گے کہ کس نے کیا کیا. لیکن یہ بڑی غور ایک آئرونک بات ہے
کہ خدیجہ شاہ اور اندلیب عباس ایک ہی گاڑی میں ہوتی ہیں 9 مئی کو، کوئی وائلنس ایگزیبٹ نہیں کر رہی دونوں، کوئی کچھ غلط کام نہیں کر رہی، صرف جا رہی ہیں، اور اندلیب عباس پی ٹی آئی چھوڑ دیتی ہیں تو ان کو کوئی کچھ سوال نہیں کرتا، جبکہ خدیجہ شاہ پر کیس در کیس بن رہا ہے، تو یہ یقیناً نظر آتا ہے کہ کسی کا کوئی پرسنل وینڈیٹا ہے، یقیناً کوئی ذاتی اناد اور رنجش رکھ رہا ہے، ادروائز کوئی عدالت میں ہی ثابت کر دے کہ خدیجہ شاہ نے کیا قصور کیا ہے۔ اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ پشاور ہائی کورٹ سے ایک پی ٹی آئی کو ریسنٹلی ریلیف ملا، جہاں خان صاحب کو 3 کیسز میں آج ان کی حفاظتی ضمانت منظور ہوئی۔ وہیں پشاور ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ بلے کا نشان جو چھیننے کی پوری کوشش ہے عمران خان مخالفین کی، پورا نظام ایک عمران خان کو گرانے پہ جتا ہوا ہے، وہ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے 19 دسمبر تک کا ٹائم دے دیا ہے کہ تب تک ابھی اس پہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن نہیں دے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جس طرح سے 1988 میں ہم تاریخ کے اوراق اگر دہرائیں تو اس وقت ہم تو دنیا میں نہیں تھے، لیکن ہم جب اپنے بڑوں کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ یہی تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی اسی طرح پورا محاذ گرم تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی، ضیاء الحق بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی صورت بھی بے نظیر اقتدار میں آئیں، لیکن اور 50% ان کی اس وقت کی مقبولیت تھی جو بتائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا تھا، اور اس وقت بھی جو تلوار کا نشان تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، وہ چھین کر وہ چینج کر کے اس کو تیر میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج بھی بے شک ٹھیک ہے زرداری اینڈ کمپنی نے بیڑا غرق کر دیا پیپلز پارٹی کا، لیکن کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، اور تیر کے حوالے سے جو تیر بجا وہ جو آپ گانا بھی سنتے ہیں، تو تیر تو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے جو پرانے کٹر پیپلز پارٹی کے ہیں۔ سو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے کتنے سالوں بعد بھی آج بھی وہ تلوار سے تیر بے شک کر دیا بے نظیر بھٹو کا جو الیکٹرل سمبل تھا، لیکن اس تیر کو دلوں سے نہیں نکال سکے جو لوگ بھی ان کے ساتھ نظریاتی طور پر جڑے ہوئے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جو انٹیریئر سندھ میں اور سندھ کا جو بیڑا غرق کیا، آج راؤ انوار بھی بول رہے ہیں اور آصف زرداری اور بلاول کو بہت بری طرح سے ایکسپوز کر رہے ہیں، ایان علی کا کیا کردار تھا اس سب میں، کس طرح سے منی لانڈرنگ کی گئی، آج وہ باتیں کھول رہے ہیں راؤ انوار، جو کہ کل تک بغل بچے تھے زرداری کے اور ان کی جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی بات کر جاتے۔ سو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب زرداری کے خلاف بھی یہ بات کون کروا رہا ہے۔ راؤ انوار میں اگر اتنی ہی غیرت اور وہ خودداری تھی اور اتنے ہی وہ ہمدرد تھے پاکستانی عوام کے اور قومی خزانے کے، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس وقت بات کرتے جب سب کچھ ہو رہا تھا اور جب یہ وٹنس کر رہے تھے۔ اس کے بعد ناظرین اب انٹرسٹنگ بات یہ کہ پشاور، نوشہرہ، باجوڑ اور کوہاٹ کے زبردست جو کنونشنز کی ہیں پی ٹی آئی ورکرز نے بغیر کسی پراپر قیادت کے، مطلب شیر افضل مروت کون ہے تو کل سے پہلے کوئی نے جانتا بھی نہیں تھا، تو ظاہر ہے عمران خان کی محبت میں کہ عمران خان کے وہ کیسز لڑتے ہیں، ان کے وکیل ہیں، اب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، اس لیے لوگ ان کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں۔ سو اس وقت نظریہ بک رہا ہے، اس وقت عمران خان کا نظریہ بک رہا ہے، اس وقت عمران خان کھمبے کو بھی ٹکٹ دے تو حقیقی معنوں میں وہ کھمبا جیت جائے گا، اور یہ جیتے جاگتے چلتے پھرتے انسان ہار جائیں گے اس کھمبے سے بھی۔ سو اس پاپولیرٹی کی جو ویو کو دیکھتے ہوئے لاہور کے لوگوں نے بھی اب جو ہے ہمت پکڑی ہے، اور لاہور کے نوجوان بائک ریلی کی صورت میں انہوں نے اپنی زبردست سپورٹ کا اظہار کیا ہے عمران خان کے ساتھ، اور الیکشن کا جو ماحول ہے وہ بننا شروع ہو چکا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ظاہر ہے کہ بلاول ہوں یا مریم ہوں، ان کے جلسے اتنے امپریسو نہیں ہیں، ان کی جو گیدرنگز ہیں وہ آبویسلی کیونکہ ان کا ووٹ بینک گراؤنڈ پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو کہاں سے لوگوں نے آنا ہے۔ سو بیچارے جو مقامی عہدیداران ہیں، جس طرح پرسوں آپ نے دیکھا کہ جلال پور جٹھا میں مریم نواز نے جو ورکرز کنونشن کیا، یوتھ کنونشن تھا، تو اس میں پاکستان کی نوجوان نسل تو چھوڑیں، وہ جو بابے شابے بریانیوں والے وہ بھی کوئی اتنے انٹرسٹڈ نظر نہیں آئے، اور مریم کی تقریر کے دوران لوگ جوک در جوک پنڈال چھوڑ کر جا رہے تھے، اور یہ بڑی مشہور پھر وہ وائرل ہوئی فوٹیج بھی کہ مریم بات کر رہی ہیں اور عمران خان عمران خان عمران خان کی گردان کر رہی ہیں، جبکہ لوگ بالکل بھی اپنی جسے آپ کہتے ہیں عدم دلچسپی، انتہائی عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگ پنڈال چھوڑ کر جا رہے تھے۔ سو مقامی عہدیداران کی سنائے جی کے جو پوٹینشیل ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سب کی شامت آ گئی، اور ان کی بڑی بیسی شائستی ہوئی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں جو ہے میک شور کیا کہ مریم کی تقریر کے دوران ایک ذرا جمع غفیر ہوتا لوگوں کا۔ اب بیچارے پوٹینشیل ٹکٹ ہولڈرز بھی کیا کریں،
وہ کیا کریں؟ وہ اس امید پہ تو شاید خوش بیٹھے ہوں کہ میاں صاحب آہدے نے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے تو چلو جی اسی بھی شاید ایسے رولے گولے جت جائیے، لیکن حقائق، زمینی حقائق ان کو پتہ ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، اور ظاہر ہے کہ ظالم اور مظلوم کا جب بھی مقابلہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی ہمدردیاں مظلوم کے ساتھ ہوں گی، اور اسی بات پہ میاں صاحب کو بہت غصہ آتا ہے کہ جب وہ نااہل ہوئے تھے، جب ان کا پینما کیس والا معاملہ ہوا تو اس وقت عوام نے ان کو چور کہا، اور آج جب عمران خان پہ چوری کے الزامات شریف خاندان کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں، پوری پی ڈی ایم اور پورا نظام اس وقت جتا ہوا ہے عمران خان کو چور ثابت کرنے پہ، اور کوئی ثبوت نہیں لا پا رہے جسے پروو کریں کہ عمران خان نے کوئی چوری کی ہے، 190 ملین پاؤنڈز کی بات کرتے ہیں تو وہ تو سپریم کورٹ کے بینک اکاؤنٹ میں آیا، وہ عمران خان کے بینک اکاؤنٹ میں تو نہیں آیا۔ تو جو چیز عمران خان کے بینک اکاؤنٹ میں یا ان کی دسترس میں آئی ہی نہیں، ان کی تحویل میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو وہ کس خوشی میں اس کا جواب دیں جی کہ وہ کیوں آئی یا کیوں نہیں آئی؟ سپریم کورٹ کے پاس ایک چیز پڑی ہوئی ہے ان کے بینک اکاؤنٹ سے، آپ نکلوا لیں۔ آپ کے پاس 1.5 سال کی حکومت تھی، آپ نے کیوں نہیں اس چیز کو پرسو کیا؟ تو عوام اوبویسلی اس طرح کے سوالات عوام کے ذہن میں جنم لیتے ہیں، اور نہ بھی رہیں تو ہم انشاءاللہ یہ سوال جو ہے ظاہر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کریں، اور ڈٹ کے کریں، گج وج کے کریں، کیونکہ عوام کے سوال کی جناب بڑی طاقت ہوتی ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ میاں صاحب جو بڑے اوور کانفیڈنٹ ہو کے 21 اکتوبر کو نکلے تھے، اڑتے اڑتے پروں کے جو ہے اپنے لٹرلی پر اڑاتے ہوئے وہ آ رہے تھے، اور پرندے بھی آ کے انہوں نے کیسے اڑائے، خود بھی ان کا دل کر رہا تھا فاختہ بن کے اڑیں، لیکن یہ کہ اس وقت جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ دیکھ کر اوبویسلی تمام امپورٹنٹ کوارٹرز اس وقت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی 19-20 کا فرق ہو، کوئی 16-20 کو 12-20 کا فرق ہو تو بھی اس کو برابر کر لیں، ابھی 1-20 کا فرق تو نہیں کور ہو سکتا۔ تو اس وقت میاں صاحب ظاہر ہے کہ بڑے پریشان ہیں، وہ کیا کہتے ہیں رلتے گئے یہاں پر چس بڑی آئی ہے، تو مجھے لگتا ہے میاں صاحب نو چس واہ واہ آ رہی ہے اس ویلے۔ سو یہ ناظرین ابھی کی صورتحال ہے، اور آخر میں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹو ٹیسٹ یور اون میڈیسن کا جو انگریزی کا ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے جناب کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو کہ بڑی زبردست ریپیوٹ کے حامل ہیں، بڑے اپ رائٹ جج ہیں ماشاءاللہ، بڑے آنیسٹ ہیں، اور میاں صاحب ان کمپنی کو بڑے زہر لگتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے شریف خاندان کا بڑا گرج ہے ان کے خلاف، کیونکہ جو پینما کیس کا ورڈکٹ آیا تھا تو اس میں بھی اس میں جو 5 ججز کا جو بینچ تھا اس میں اعجاز الاحسن صاحب ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے قطعاً کوئی پریشر نہیں لیا تھا شریف خاندان کا، اور بالکل میرٹ پر فیصلہ سنایا تھا کہ جب آمدن سے زائد اثاثہ جات ہیں اور رسید آپ نہیں دے پا رہے تو آپ کو کس خوشی میں ہم بے گناہ اور بے قصور قرار دیں۔ تو اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں انہوں نے آج رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے جی، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب 2 ہفتے کی چھٹی پر اس وقت چلے گئے ہیں، اور جاتے جاتے وہ جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں ان کو تفویض کر کے گئے ہیں اپنی تمام تر رسپانسبلٹیز کہ وہ فی الحال کرتا دھرتا ہے سپریم کورٹ میں جاری جو زیر التوا معاملات ہیں زیر سماعت۔ سو انٹرسٹنگ بات اب یہ ہے جناب کہ انہوں نے اعجاز الاحسن صاحب نے، بلکہ انٹرسٹنگ نہیں آئرونک ہے، شرم کی بات ہے کہ آپ کا اتنا سینئر جج یہ شکوہ کرے رجسٹرار سپریم کورٹ سے کہ جس بینچ کا وہ حصہ ہیں، جس کمیٹی کا وہ حصہ ہیں، اس کی میٹنگز ہوتی ہیں اور 2 میٹنگز کے نہ ان کو منٹس بتائے جاتے ہیں، اور ایجنڈا بھی بڑی مشکل سے وہ پتہ لگاتے ہیں، ان کو بتایا نہیں جاتا۔ تو اس قسم کا ظاہر ہے کہ جب آپ اتنی ایسا جسے آپ کیا کہتے ہیں وہ کیا رویہ ہوتا ہے بڑا نیگیٹیولی اگر آپ کہیں ڈسکریشنری رویہ ان اے ویری نیگیٹیو لائٹ، تو وہ جب آپ کریں گے تو ظاہر ہے انہوں نے بھی خط لکھ ڈالا، 2 خطوط لکھے چیف سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو، تو آج وہ رپورٹرز بڑا سوگ منا رہے ہیں اور بڑے افسردہ ہیں کہ جی کیوں لیٹر لکھ دیا جو کل تک قاضی فائزہ صاحب جب تک چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو وہ عمر عطا بندیال صاحب کو دین چیف جسٹس کو لکھا کرتے تھے خط، اس وقت وہ ان کی نظر میں بہت میٹھے تھے خطوط جو قاضی فائزہ صاحب لکھتے تھے، لیکن آج یہ جو بینچ فکسنگ کا انہوں نے بھانڈا پھوڑا ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے، یہ چونکہ ان کے ہم خیال نہیں ہیں شریف خاندان کے، لہٰذا ان کے جو کچھ رپورٹرز ہیں چمچے کھڑچے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس لیٹر کی، تو یہ بھی بڑا ایکسپوز کرنا ضروری تھا معاملہ کہ ان کا کوئی میرٹ سے لینا دینا نہیں ہے، یہ صرف شریف خاندان کی غلامی کرنے والے یہ چمچے ہیں جو کہ رپورٹرز اور جرنلسٹ کی گارڈ میں صرف جو ہے اس چمچہ گیری کو جرنلزم کا نام دیتے ہیں۔ تو ابھی تک ہی ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، آپ سے انشاءاللہ کل ملیں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔